अहम जानना, फराइज खुदाबंदी में कोताही ना करना, नमाजों को अपने वक्त पर पढ़ना, तिलावत कलाम पाक से अपनी ज़बानों को तर रखना, अपने कानों को समात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नागोई से, दीन की बातों से टकराना, ये सब क्या होते हैं? शरीयत के दायरे में होते हैं। जो बंदा शरीयत के दायरे में निस्बत होकर आता है, बेशक वो कमाल वाला हो जाता है। सिर्फ ज़ात अली तक हमारी बात नहीं रहती। मौलाए कायनात के लिए वो सरकार ने सूरज को नहीं पलटाया था, आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते, आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते। अपने दिल को पहले उल्फते अहमद का काशाना बना, अपने दिल को पहले उल्फते अहमद का काशाना बना। जब तक नबी का मस्कन यहाँ नहीं बनाओगे, खुदा के नूर को यहाँ नहीं समाओगे, जब तक खुदा का नूर यहाँ नहीं समाएगा, फिर और ये जहाँ से ज्यादा हमारा खरीद नहीं होगा। बात जाहिर पर नहीं जाना। दो बादशाह ने वक्त ऐसे गुजरे हैं जो सल्तनत पर कायम थे और उन्होंने तख्त को ठुकराया, तख्त को ठुकराया। मनसब पर कायम रहकर उसे ठुकराना बड़ी आसानी की बात नहीं है। अगर कोई समझो सिरा में प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपालिटी है, प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपालिटी है, अब प्रेसिडेंट को बोलो गए बार में प्रेसिडेंट थे, मैंने जना खाली कारपोरेटर के ठहरे को तो मानते हैं, दिल घबरा नहीं करता है। एवरेस्ट के पाप छोड़ो, फंडी मारना नहीं होता। जामिया मस्जिद के इमाम थे, वो से की खेड़ी की मस्जिद में जाकर इमाम बनो नहीं, कैसे जामिया मस्जिद का मैं इमाम नहीं हो सकता। मुतवल्ली है मस्जिद को बोलो कि रखो कि तुम्हें मेंबर हो जाओ ना, पूरा वॉलेंटियर हो गया तुम, लेकिन मैं मेंबर। अपने आप को दुनिया के मनसब में इंसान घटाना नहीं चाहता है। जो शान और शौकत के साथ तख्त पर जलवा रेज है, जलवा रेज है, अब वो तख्त को ठुकराना तो कितनी बड़ी कुर्बानी देना होता है। समझो सबकी बात की बात नहीं। एक बादशाह वक्त गुजरे थे, हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह तआला अलैह। एक रात अपने महल में थे, जिक्र अस्कार में मुँह थे कि छत पर दौड़ने की आवाज आई। बादशाह वक्त मेरे छत पर दौड़ रहा, इतनी सिक्योरिटी है, इतने सफाई अतराफ अकनाफ हुई, किसकी मजाक मेरे छत पर दौड़ रहा है? तो आवाज लगाती अंदर से, कौन है जो मेरी छत पर दौड़ रहा है? तो निगाह देने वाला आवाज देता है, हजरत मैं हूँ, मेरा ऊँट गुम हो गया है, खो गया है, वो ऊँट को ढूंढ रहा हूँ। वो तेरे दीवाने ऊँट घूम गया है, तो तू जंगल में रहता क्या, महल के छत पर आता क्या? अकल की बात कर, वो भी रात के अंधेरे में मेरे छत से उसे क्या मुराद है? यहाँ कुछ नहीं है। तो उस दिन इब्राहिम आदम, खुदा ने भी तुम्हें किसी मखसूस काम के लिए बनाया है। तो जब तक तुम तख्त ताज के शान और शौकत के जलो अफरोज होंगे, खुदा की बात तुम्हारे अवाम नास तक नहीं पहुंचाएगी। तख्त को ठुकराओ और फकीर इख्तियार करो। बस उस निदा को सुनना था। हजरत इब्राहिम आदम उस तख्त के दुनिया के छोड़ दिए और फकीरी लिबास पहनकर दरिया के किनारे आकर बैठ गए। अब जब सारी कैबिनेट को मालूम हो गया हमारे बादशाह रिटायरमेंट पूरा ले लिए, सब छोड़ो फकीर बन को जाकर दरिया में बढ़ गए, ये किसी सुल्तानी है इनकी, यहाँ शान और शौकत की सुल्तानी है, छोड़कर वो सुल्तान ने क्या इख्तियार करेंगे? जाकर बैठते कुछ दिन, इब्राहिम आदम तुम तो हमारे बादशाह हो, क्या मामला है? दरिया के किनारे इस फकीराना और शाहाना चीज छोड़कर यहाँ आकर बैठे हो। फरमाते हैं अच्छा, उस सुल्तानी से ये सुल्तानी बड़ी प्यारी है। कपड़ा फटा हुआ सी रहे थे, वो तो अब दिखाना है तो सुई को क्या करते, नदी में डाल देते, नदी में डाल देते। अब बताओ सुई क्या तीर्थी का ढूंढती है, डाले से सुई भी दिखती नहीं, तुम पत्ती बारी खरीदी इसको। आज कपड़ा पिछाना भाई तो तटो लेते रहते हैं, कहाँ को छिपा तो यहाँ देख रहे थे, है ना। अच्छी आंख रखने वालों का जो मामला है, नदी में गई डूब गई। अब खिलाफ आदत देखो चीज क्या होती है। तो अब बोलते हैं मेरी हुकूमत सिर्फ तुम तक नहीं थी, अब मखलूक खुदा पर भी मेरी हुकूमत है। अब उस नदी की मछलियों को हुक्म देते हैं, ऐ मछलियों मेरी सुई को लेकर आओ। सारी मछलियां अपने मुंह में एक सोने की सुई को लेकर आते हैं।
لیکن پھر فرماتے ہیں اے مچھلی میری وہ سوئی رات جو دریا میں غرق ہو گئی، تو ایک سمندر کی بڑی مچھلی تھی، وہ اپنے منہ میں وہ گری ہوئی سوئی کو لے کر آتی ہے. تو یہ سلطانی جو ہوتی ہے، دو بادشاہ نے وقت آج جن کی یاد میں اور آپ منا رہے ہیں، سرکار سید مخدوم اشرف جہانگیر سنانی سونانی نور بخشون نورانی جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بھی سلسلہ ملتا ہے، اور سلسلہ نسب خواجہ بزرگ چشتیہ سے بھی ملتا ہے. چشتی اور قادری سلسلے کا ساری دنیا میں اگر کہیں سنگم اگر دیکھا جاتا ہے تو اسی دونوں سلسلوں کے سنگم کو ہی اشرفی کہتے ہیں. اشرفی کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، دونوں سلسلوں کا کیا ہے؟ سنگم ہے. کوئی چشتی پر ناز کرتا ہے تو کوئی قادری پر ناز کرتا ہے، اشرفی دونوں پر ناز کرتا ہے، چشتیہ اور قادریہ. اسی واسطے اشرفی تو ناز کر اپنے اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا. ایک کی ضمانت سرکار غوث اعظم لے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کوئی ولی نہیں کہا تھا جب تک میرا ایک ایک مرید جنت میں نہیں جائے گا میں اندر نہیں جاؤں گا. ایک طرف دوسرے کہہ رہے ہیں چشت پورے اہل بہشت ہیں، میں سب کو جنت میں بھیج جاؤں گا. تو ہمیں ڈبل بینیفٹ یہ ملے، جیتے تو بھی جیت، ہارے تو بھی جیت. لیکن ہار میں جیت کیا ہے؟ نسبت کو خبی رکھو. بے شک عمل میں بہت پیچھے ہیں، بہت گناہوں میں ملوث ہیں، دین کی باتوں کو لے کر تاریکی ہماری دلوں دنیا دماغوں میں پھیلا دی ہے، لیکن نسبت کے تار کو جوڑے رکھو. عفو و درگزر خدا کی بارگاہ میں ہو کرائے گی، امید رکھو. جتنی سانسیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرائی ہو کر شر میں ندامت روز محشر کرنے سے بچ جاؤ. کم از کم بزرگان ہمارے سیاسی کے آگے کم از کم تھوڑا سا فخر کے ساتھ سر اٹھا کر کہیں کہ آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہم نے عمل کیا، رشد و ہدایت کیا، دین کا فلاں کام کیا. قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں لیا نہیں. تم بتائے تھے، ہم کہے تمہارا فریضہ ہے، تم جہاں جائیں گے ہمیں وہاں لے جاؤ، تم جہاں جائیں گے وہاں لے جاؤ. القصد بات جب ان کی ہو گئی تو موضوع پاک کا تذکرہ تو بچپن کا تو آپ نے مدلل سنا، حضرت والا نے بھی بہت ساری باتوں کو آگے لے کر چلا. تو میں بات کو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر نبی کی بات کو آ جاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو اپنا جبہ مبارک دیتے ہیں. کس کا جبہ؟ سرکار اپنا جبہ مبارک ایک صحابی کو دیتے ہیں، اور ان کا تعلق سرزمین ہندوستان سے اور سرزمین پنجاب سے، اور سمیٹوں تو سرزمین بھٹنڈا. بھٹنڈا ایک مقام ہے پنجاب میں، ایک شہر. تو بھٹنڈا کے یہ حکمران تھے بابا رتن سنگھ. بابا رتن سنگھ جو شق القمر کا معجزہ اس بھٹنڈا سے دیکھے تھے، اپنی ماں سے پوچھے تھے کہ یہ کیا ہے. وہ علم نجوم کی ماہر تھی، ماں نے بتایا سرزمین عرب میں اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے، اللہ کا نبی آخری آ چکا ہے. دیکھو یہ کافر و مشرکین کی کوئی اللہ ایسا نوازا ہے علم سے، تو وہ بھی بتا دے رہے ہیں. نبی غیب کی بات بتا رہے تو بولتی ہیں ارے جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جن کے صدقے کھا پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور پھر انہی سے ہمیں دشمنی. حق کی بات کرو. یہ کافر و مشرکین اپنی صلاحیت سے بتا رہے ہیں نبی کا معجزہ، اور جن کے امتی ہم ہیں سر خم کر دو. سر تو کیا دل خم کر دو. جب دل خم تو سب کچھ نظر آ جاتا. الغرض بابا رتن کو اپنا جبہ مبارک دیتے ہیں. اے بابا رتن، میں تمہیں درازی عمر کی دعا کرتا ہوں. تم اس وقت تک دنیا میں جیو گے جب تک میرے ایک بیٹے سید اشرف کو ملاقات نہ ہوگی. سید اشرف سے ملاقات نہ ہوگی. جب سید اشرف سے ملاقات ہوگی تو میری یہ امانت، میرا یہ جبہ میرے اس فرزند سید اشرف کو دے دے. اب سنبھالے رکھے، سنبھالے رکھے. نبی کا علم دیکھو، جس پر جبریل امین کربلا کی مٹی کو لا کر دیے تھے، مٹی تھی، بہت سارے امہات المومنین باحیات تھی، لیکن سرکار نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی دے کر کہا اے سلمہ اس مٹی کو ایک بوتل میں محفوظ کرو، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی تو سمجھ لینا میرا لخت جگر، میرا حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا. سمجھیں؟
کیوں دوسرے امہات المومنین کو نہیں دے سکتے تھے؟ نبی اپنے نظر بصارت سے دیکھ لیا تھا جس وقت معاملہ ہوگا سوائے ام سلمہ کے کوئی اور نہیں ہوگا. تو بابا رتن کو بھی دراز عمر کی دعا دے کر نبی نے کہا میرا کوئی اور صحابی اس وقت نہیں ہوگا صرف بابا رتن. بعد ان کا نام عبداللہ. آج بھی بابا رتن کا مزار بٹھنڈا میں مشہور ہے. کوئی بھی جا سکتا ہے اس صاحب رسول کی زیارت کر سکتا ہے. البتہ جب ہندوستان کے سفر پر آئے تو تاریخ تھوڑا الگ الگ پیچیدہ بتاتی ہے. کہیں پہاڑوں میں ملاقات ہوئی ہوتے ہیں لیکن بٹھنڈا شہر میں ہی ہر بابا رتن سے ملاقات ہوتی ہے. سید زادے کو بتائی ہوئی نشانیوں کو اس میں پاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ سید زادے ہیں. ہاں میں سید زادہ ہوں. نام کیا ہے؟ سید اشرف. یہ بھی حرموں کو چومتے ہیں. آپ نبی کے فرزند ہیں. میرے نبی نے جب مبارک امانت کے طور پر مجھے دیا ہے, میں اس کو آپ کے آج حوالے کر رہا ہوں. آج بھی خانوادہ اشرفیہ میں اسے متبرک رکھا گیا ہے. چند احباب اس کی زیارت بھی کر چکے ہیں. جامع اشرف کی لائبریری میں بہت سارے احباب کو زیارت بھی کرایا تھا. لے جا کر اس کے ایام میں اسی جبہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے جس کو نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیبتاً فرمائے تھے. جس ذات کو نبی نے اپنا جبہ دے دیا, جس ذات نے ان کا نام رکھ دیا, اب اس کے نام کا چرچا نہ کوئی مٹا سکا ہے اور نہ کوئی مٹا سکے گا. ایک طرف غوث اعظم نسبت اشرفی کو تو میں عیاں کر دیا. الغرض 15 سال تک ابھی ولی نہیں بنے تھے. سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کا حال بتا دیتے تھے. اب جب ولایت کے اتنے سرتاج بن گئے, غوث العالم بن گئے, جن کی پشت پناہ غوث العالم کا ہاتھ کر رہا ہے, جن کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھا, وہ حسینی سے ہاتھ رکھا گیا ہے. اب بتاؤ دنیا اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ جس کے سر پر حسینی ہاتھ ہو, جو ان کی آل میں نظر آتے ہیں مخدوم پاک کی طرف, دنیا لاکھ بگاڑنے کی کوشش کرے لیکن انسان تو کیا جن و بشر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. الغرض ویسے کرامات کا تذکرہ تو ہمیشہ سناتا تھا, ذات کا تذکرہ کرا رہا تھا, لیکن میں جیسے ہی کہا پہلے ہی میں اشارہ دے دیا میں عالم نہیں ہوں. عالم کو اپنے علم پر فخر ہو سکتا ہے, الحمدللہ میں عالم نہیں ہوں, لیکن مجھے نسبتوں پر فخر ہے. نبی اور آل نبی کا میں غلامی میں آ گیا ہوں تو اس نسبت کے فخر کے عوض میں کہہ رہا ہوں. اسی لیے عالمہ غوث العالم کا علم کا چرچا وہ بتا سکتا ہے جو ان سے بڑا عالم ہے. ان کے محدث ہونے کو وہ بیان کر سکتا ہے جو ان سے اعلیٰ محدث ہو سکتا ہے. ہم تو علم کے عین میں بھی نہیں ہیں تو نچلی سطح کی خواہ کے کالا ذات کے بارے میں کیا بتا سکے. تو بس 2-3 چیز کو میں واقعہ بتا دیتا ہوں. جب سمنان کا تخت ٹھکرا کے ہندوستان کی طرف اپنے مرشد کے خیال میں حضرت خضر علیہ السلام کی 70 مرتبہ دی گئی بشارتوں کو لے کر آنے والے تھے تو سلطنت بادشاہ تیمور میں داخل ہو گیا. تیمور بادشاہ کا تو نام آپ نے سن رکھا ہے, بڑی وسیع سلطنت تھی. اور آمد سید زادے پر تیمور بادشاہ خوش ہو گیا اور استقبال کے لیے گیا. وہ بادشاہ وقت ہے سلطان سمنان کے, بولا اے اشرف زاد, اے سید زادے, جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے میری سلطنت کا علاقہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ تیمور سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے کہہ رہے ہیں. تو مخدوم پاک اپنا دستے کرم تیمور بادشاہ کے سر پر رکھتے ہیں, آنکھ بند کر کہتے ہیں. اب آنکھ کھول کہتے ہیں پتا کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ کی قسم, تیمور فرمایا اللہ کی قسم میں مکہ اور مدینہ دیکھ رہا ہوں. مکہ اور ارے جس کے سر پر مخدوم پاک کا ہاتھ پڑ جائے اس کی نظر بصارت مکہ اور مدینہ دیکھ لے, دکھانے کی جب وہ قدرت کتنی رکھ سکتے ہیں تو خود کی دیکھنے کی کتنی, خود کی دیکھنے کی کیا بات کر سکیں ہم. تو اللہ پھر کہتے ہیں تیمور سے کیا یہاں تک تیری سلطنت ہے جو تو مجھے دیکھ سکتا ہے؟ اے تیمور, اس تخت کو, اس سلطنت کو, اس رتبے کو ٹھکرا کے میں چلا ہوں, فقیری میں آ چکا ہوں. تخت سما کو جب ٹھوکر ماری تو اصل سلطانی عطا ہوئی, محبوب یزدانی بنے, عہد الدین بنے اور غوث العالم کے مقام پر فائز ہوئے. تو بادشاہ تیمور کا وہ واقعہ. اور جس وقت آج یہ کہہ رہے ہیں سب چیز کو پکڑ رہے ہیں, حق بات کو بھی کہہ رہے ہیں, غلطیاں ہو رہی تو بھی پکڑ رہے ہیں, پھسل رہے ہیں تو بھی پکڑ رہے ہیں,
نہ جانے کتنی کتنی پکڑوں کی پکڑ میں آ رہا ہوں. بس اللہ سے یہی توفیق مانگوں گا اللہ حق باتیں کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے اور حق بات پر عمل کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. بہت خوش ہے اگر کوئی بھی صاحب علم اصلاح کرنے غلطیوں پر تو الحمدللہ قابل قبول ہے. اصلاح کے لیے میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں بڑی خوش اسلوبی سے. الحمدللہ بات جو میں کر رہا تھا مخدوم میں پاس جتنے بھی ارشادات فرماتے تھے کوئی آلہ نہیں تھا کہ ریکارڈنگ کر ڈالے. صرف ایک خلیفہ تھے جو مقام میں خطبیت کے مقام پر خود فائز تھے, حضرت نظام الدین یمنی رحمت اللہ تعالیٰ ہے, جو خلیفہ بھی تھے مخدوم پاک کے اور خادم خاص بھی تھے. ایک وقت سفر حج کے لیے جہاز میں سوار ہوئے. کون؟ مخدوم پاک ان کے خادم. لطائف اشرفی آپ نے سنا ہے. لطائف اشرفی مخدوم پاک کے تذکروں کا کتاب, ساری کتاب ہے, 21 والیومز ہیں, 20 پر ایک والیوم ہے. ہماری بدقسمتی کے یہ جلدیں یہاں پر محفوظ نہیں ہو سکی. صرف ہندوستان میں بمشکل یہی 2 والیومز ملتے ہیں جو منظر عام پر ہیں لطائف اشرفی پر. لیکن پاکستان کے خانوال اشرفیہ کے بزرگ تو وہاں بھی کوشش کر کے یہ کوشش میں لگے ہیں کہ وہ 21 جلدوں کو بھی جمع کریں اور انٹرنیٹ پر کرنے کا کام وہ شروع کر چکے ہیں. بیشتر اور چیزوں کو اس میں لا چکے ہیں. تو لطائف اشرفی اگر پڑھ دیے تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ مخدوم پاک کے علم, فضائل اور کمائل کس مقام پر فائز ہے. دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو لطائف اشرفی کے مصنف حضرت نظام الدین یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, منقول ہے لطائف اشرفی کی جلد صبح میں تذکرہ, سفر حج کے دوران ایک بار مخدوم پاک کے ساتھ یہ بھی رہے. دل میں خیال آیا, کس کے؟ حضرت نظام الدین یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں خیال آیا اللہ کا بندہ عارف وہ ہوتا ہے جو جس کی سلطنت زمین پر, پانی پر, ہواؤں پر سب ہوتی ہے. سمندر سے ہم گزر رہے ہیں, کیا میرے مرشد کی حکمرانی سمندر میں بھی ہے؟ خیال آیا. بس اتنا خیال آنا تھا, ایک چہرہ نمودار ہوا سمندر میں, ایک چہرہ نمودار ہوا اور انہوں نے حضرت نظام الدین یمنی کو سلام کیا اور فرمایا میرا تعلق سمندر سے ہے. سمندر کی تہہ میں ایک شہر ہے جسے کہتے ہیں مدینۃ الاشرف. سمندر کی تہہ میں بہت وسیع شہر ہے مدینۃ الاشرف. اس مدینۃ الاشرف کے بادشاہ ہیں وہاں کے شیخ شیخ در البحر ہے, جن کے 10,000 سے بھی زیادہ مریدین ہیں. میں ان کا ایک نچلے سطح کا مرید ہوں. اچھا, کیا سمندروں میں بھی خلافتیں ہیں؟ ہاں. تو تمہارے شیخ در البحر کس کے خلیفہ ہیں؟ تو بولتے ہیں میرے شیخ در البحر انہیں خلافت اجازت حاصل ہے سرکار سید مخدوم اشرف جہانگیر سندانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میرے مرشد جو میرے ہم سفر ہیں, میں نہیں جانتا کہ ان کی حکومت سمندروں میں بھی ہے. تو اس چہرہ جو نمودار ہوا تھا اس سے کہتے ہیں کیا خوش نصیبی کی بات ہے, وہ میرے بھی پیر و مرشد ہیں, میں ان کا غلام ہوں, میرے ساتھ سفر حج میں ہے. جب بات اتنا کہنا تھا وہ اپنی اصلی حیت میں آ جاتے ہیں اور ان کا نام ہے خیکل. ان کا نام کیا تھا؟ جو سمندر کے مرید تھے شیخ در البحر کے, خیکل ان کا نام ہے. بتایا گیا ہے لطائف اشرفی میں, جیسے سیریلوں میں دیکھتے نا مرمیڈ, جیسے ایک مچھلی کی طرح ہوتی ہے, اس سے رہتے ہیں. مخدوم پاک کے پاس خدمت میں جاتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, دونوں میں سلام علیک ہوتی ہے, بڑی لمبی گفتگو ہوتی ہے. حضرت نظام الدین یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گفتگو کو میں سنتا رہا, زبان کیا تھی میں سمجھ نہیں سکا. زبان کیا تھی میں سمجھ نہیں سکا. خیکل کہہ رہے ہیں, مخدوم پاک انہی کی زبان میں کہہ رہے ہیں, لیکن دونوں اتنی مہو ہے گفتگو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے غوث العالم وہ ہوتے ہیں جن کی حکومت زمین پر بھی, سمندروں میں بھی اور ہواؤں میں بھی ہوتی ہے. یہ مقام خدا کی ذات سے انہوں نے اپنا ربط جو جوڑ لیا تھا
اپنی ذات کو فنا خدا کی ذات میں جب کر دیا تھا تو سارے کمالات ان میں جو آئے من جانب اللہ، من جانب اللہ۔ پھر اسی آیت کا ترجمہ پر اگر میں آ جاؤں تو بات دراصل حقیقی یہی ہے، میری نماز، میری حیات، میری موت، میری قربانی سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ الغرض یہ ایک بات کو یہاں پر اور ایک میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ خطا تو آپ نے بہت مشہور سنا ہے نا، کون سا؟ جیسے شیخ سعدی کا نام آتا ہے ایک طرف خیال دوڑ جاتا ہے شاید وہ خطا جانتے ہیں لیکن وہ ہر شیخ سعدی کا ہی یہ نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر میں کہے تو پہلا شعر، باقی کے تین تمہیں پڑھواتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ لکھنے والے کو نہیں، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار اپنے گدھے پر سوار ہو کر، کس پر؟ گدھے پر سوار ہو کر جنگل کی راہ سے جا رہے تھے، زوردار بارش آتی، زوردار بارش آتی۔ شیخ سعدی اللہ والے تھے، اپنے بھیگنے کا خوف نہیں تھا، ایک جانور میرا بھیگ جاتا ہے گدھا، اس کا خیال کیے اور جگہ کی تلاش کر رہے تھے۔ دور ایک چھوٹی سی کٹیا جھوپڑی نظر آئی، جا کر دستک دیے، میں شیخ سعدی ہوں، اچھا کیا معاملہ ہے؟ بارش بہت زور کی آ رہی ہے، میں اور میرا گدھا بھیگ رہی ہیں، تھوڑی جگہ دے دو۔ حضرت میرا محل میں ہے، جھوپڑی ہے، سو چھوٹی جھوپڑی ہے، میری جو بہت تکلیف سے گزر رہی ہے، میں جگہ نہیں دے سکتا۔ کیا تکلیف ہے؟ حمل سے ہے، عنقریب ہے کہ اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، درد میں بہت تڑپ رہی ہے۔ اچھا بات ہے صاحب، تم مجھے جگہ دے دا، میں ایک تعویذ دے رہا ہوں تو تیری بیوی کی ڈیلیوری آسان ہو جائے گی۔ یہ بات ہے، اب اپنا نفع دیکھتا نا، اپنا نفع جہاں دے گا، چلو حضرت آ جاؤ آ جاؤ۔ پھر گدھے پہ حضرت میں تم نہ جگہ دے رہا ہوں سر، گدھے کو بھی لا رہی، تم نہ بولا گدھے کو بلا لے رہی۔ علی بابا تنہا نہیں جاتا، حضرت والد محترم بیٹے کو دعوت دیا تو حضرت ساتھ میں سب بلا لے جاتے، بولتے اے علی بابا ایک جنا نہیں آتا، 40-44 ساتھ لے گا تھا، 2 روٹیاں بنا رہے تو کہتے جی نہیں مجھ تھوڑے کھا لیتے، 10 جنے 10 روٹیاں ڈالا ہوتے ہیں، 2 روٹیاں بانٹ لیتی۔ تو اسی طرح اپنے گدھے کو بلا لیتے، اب کرتا کیا نہ مرتا بلا لیتا، وعدہ کرے تعویذ، کون؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعویذ کا وعدہ، منکرین میں تعویذ ہے نا، تعویذ کہاں ہے؟ شرک ہے، بدعت ہے، گلے میں ڈالتے ہیں، ہاتھ میں ڈالتے ہیں، کمر میں ڈالتے ہیں، آنکھ میں ڈالتے ہیں، وہاں میں ڈالتے ہیں، فلاں جتنی سوچ اتنا خیال۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوش ہو گئے، میں بگڑا نہیں ہوں، میرا گدھا نہیں بگڑا ہے، بھاڑ میں جائے، اس کی جو ڈیلیوری تو ہوتے نہیں تو ہوتے، دل میں خیال کر لیے۔ اور جلدی جلدی پیپر میں آتا دیکھتے، فارسی میں ہے وہ، اردو کا ترجمہ اگر میں کر دوں تو وہی بات کہتے ہیں، مجھے اور میرے گدھے کو جگہ مل گئی ہے۔ کیا لکھ رہی ہوں فارسی میں؟ اعوذ باللہ نہیں، بسم اللہ نہیں، قل هو اللہ نہیں، کیا بھی نہیں، مجھے اور میرے گدھے کو جگہ مل گئی ہے، اب چاہے اس کی بیوی مرے یا ڈیلیوری آسانی سے ہو جائے۔ لیتا ہی لپٹے بولے جا ران کے نیچے رکھ ڈال، سانگی میں رکھو، ران کے نیچے رکھ ڈال، بس اتنا ہوتا، درد کم ہوگا، بڑی آسانی سے ولادت بچے کی ہو جاتی، بچہ بھی زندہ، ماں بھی زندہ، باہر لیکن بتاؤ کیا تھا اس چیز میں؟ خدا کا نام تھا، اعوذ باللہ تھا، بسم اللہ تھا۔ ارے انسان، شیخ سعدی تو اللہ والے تھے، ٹھیک ہے، مجھے تو پناہ مل گئی، گدھے کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب ایک کتا جنت میں جا سکتا ہے اصحاب کہف کا، تو شیخ سعدی کے اپنے گدھے کو لے جانا چاہیے۔ تو فرما رہے ہیں تو آج سلسلے چشتیہ میں بڑی مجرب تعویذ ہے ڈیلیوری کے لیے، یہی فارسی کا لکھا ہوا ہے، جسے ڈیلیوری کی مشکل ہوتی ہے، درد زا ہو جاتا ہے، سیدھی ران میں اگر بھن ڈالے تو کیا ہوتا ہے، آسانی سے ولادت ہو جاتی ہے، بزرگوں کا آزمودہ ہے۔ تو تعویذ یہی ہے۔
تو حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب شیخ سعدی نے تعویذ لکھا تو وہ تو گدھے کو بھی منسوخ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے وہ نہیں دیکھا، کون لکھ رہا ہے وہ دیکھا۔ کون لکھ رہا ہے؟ بزرگوں کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے، رڑی تعویذہ رہی رہتی ہیں، حرفت مولا تعویذ تک بولتے ہیں، حضرت پیغانے لے رہے تھے، حضرت بخار ریڈی کے لے رہے، حضرت شادی میں لے رہے، خاتمہ رہتی آگے یہ کس پورا نقش ہے، ہر ایک کو وجہ دینا ہے نا، ہر ایک کو وجہ دینا، ہوٹل میں بیس بنا کر رکھتے ہیں نا، قورمہ دے کر دیتے ہیں، چکن کا دے کر دیتے ہیں، مٹن میں بیس ڈال دیتے ہیں، ویسا یہ کس تعویذ ہے، کون کیا پوچھ رہا ہوتے نہیں۔ تو اللہ والے ہوتے کیا ہیں، جس مقصد کو لے کر آتے ہیں اس مقصد کے مطابق ان کا حل ہوتا ہے۔ مثلا مسجد جاتے گا نہیں، میرے سوچ نہیں کہیں کی نہیں کی، ہاں ارے منڈی تو آگا ہوئی بسرنا آنا تھا، گھرہ میں لے گا تو بڑے مرد دے میں تو آنا تھا، بسرنا سے بھی گزرے ہوں گے ہمیں، مسجد بھی جاتے گا نہیں کہتا، ایسا سوچ نہیں کام کی چار تاج محل کی بات کر رہے حضرت کیسا کیا ہے، جاتے ہیں، میرا یقین کامل ہے جاتے ہیں۔ اب جمعہ کیا دن کی نماز جاتی ہے، میں روزانہ جاتی ہوں تو تمہارے پر منحصر ہے، روزانہ 5 وقت جاؤ، روزانہ 5 وقت جاؤ، باجماعت نماز ادا کرو۔ الغرض بات یہ ہوتی ہے اپنی ذات کو خدا کے ذات سے جب جوڑ لیتے ہیں، خیال میں جو ہوتا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ مسجد کی بات کو کئی کو جاتے ہیں مسجد کو بھی کہتے ہیں نماز پڑھنے، اچھی بات، بہت اچھی بات ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سرکار فرماتے ہیں سارا دار و مدار کس پر منحصر ہے؟ نیت پر۔ کیا نیت کر کر گئے تھے مسجد میں تمہیں؟ نماز کے لیے، وضو سے ہی نہیں، وضو بنا لے جانے نہیں رستے کے لبن میوزک سنا لے کو، دیکھو آج کل گیس کا پرابلم کرتی ہیں، مسئلے فتوے بھی دیا نہیں مفتی ہیں، اللہ استغفر اللہ۔ ایک تو مفتی جن کو میں بنگلور میں جانتا ہوں، دوران حج انہوں بولے تھے، ہمارے ایک قریبی رشتہ دار گئے تھے، ان کی معرفت میں حج کے لیے گئے تھے، انہوں ٹور گئے، حرم میں طواف کرتے وقت کیا بھی نہیں، پاس ڈالے تو کیا بھی نہیں، وضو ٹوٹتا نہیں، جب تک سو مار ڈالو حرم کے میناروں میں ٹکرا گونج کو آنے کا وضو ٹوٹتا نہیں، اگر آواز بھی نہیں باس آگی تو وضو ٹوٹتا نہیں۔ کیسے فتنے، میں بولا پھر پورا میوزک کا طواف کرے رہے گا تو لوگا کیا، ایسے فتنے شر ایسے مسئلے لاتے، استغفر اللہ۔ تو امید کرتا ہوں آپ وضو بنا کر گئے تھے مسجد کو، یا مسجد میں جا کر وضو بنائے کسی شکل میں، جب عبادت کریں تو نماز کی نیت کیا کرے تھے تمہیں؟ نماز، نیت تمہاری تھی نماز کی، نماز پڑھ لی، ابھی تمہارا وضو ہے مسجد میں، اب تلاوت کلام پاک تمہیں پڑھ رہی ہیں تو اس کا فائدہ تمہیں حاصل۔ اگر کوئی تمہیں وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے وظیفے کا فائدہ نہیں ہے، بات میری نہیں ہے، نبی کی اس فرزند کی بات کہہ رہا ہوں جن کی یاد میں آج محفل ہم سجائے ہوئے ہیں، اپنے دور کے مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، مدلل بھی تھے، سب کچھ تھے کوئی ذات میں۔ کاش مسجد کو جاتے خود یہ نیت کرو، اے اللہ میں تیرے پاک مقدس گھر میں داخل ہو رہا ہوں، جس نیک مقاصد کو میں کام انجام وہاں پر دوں، اس ساری چیزوں میں مجھے کامیابی عطا فرما، برکتیں عطا فرما، تو تمہارا نماز پڑھنا بھی برکت والا قبول ہوگا، تلاوت کلام پاک کی بھی نیت ہو جائے گی، اچھی باتیں سننے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور وظائف کا بھی ثواب ہو جائے گا۔ بولتے ہیں فجر کی نماز پڑھ لو، مسلے پہ بیٹھ پڑھے وظیفہ کیا بھی مانی، 20 بنڈل کا 20 بنڈل ہی ہے، 200 مانگے حضرت، وہاں بھی جا کر اپنا نفع دیکھتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ جیسی نیت ویسا فیض۔ تو الغرض جب گدھے کی نسبت کو لا کر شیخ سعدی کی وہ تعویذ سلسلے چشتیہ میں اتنا فیض یابی ہو سکتی ہے، تو مخدوم پاک فرماتے ہیں، شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خانوادہ اشرفیہ میں بھی ایک تعویذ مشہور ہے جو آج سے وہ جنات کو بھگانے کے لیے مشہور ہے، کوئی اور نہیں، وہی اشعار جس کو میں نے سنا ہے، یا سید مخدوم اشرف جہانگیر دست منظار ونا توانگیر، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بس دراز کبھی دے کرم کشا، اے پیر اے جہانگیر مخدوم، نار و دست درد کسے محرو، بہر اولاد و خیش اے اشرف، حاکم وقترہ بکن محکوم، اشرف نہنگ دریا دریا وسیع نہ دار،
دشمن ہمیشہ پرغم فاسق دوستدار سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں. یہ تو مکمل اشعار ہو گئے بھائی کے. شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی آسیب زدہ ہے جنات اثرات اگر ہے اس کے کار میں خالی مخدوم پاک کا نام لیے تو آسیب بھاگ جاتا. وہ کمال ہے. لے رہے ہیں تمہارے نام لینے کو نہیں دیکھ رہا ہے اللہ, کس کے نام کو لیا جا رہا ہے, کس کے نام کو لیا جا رہا ہے, نسبت کو دیکھ رہا ہے. تو اس نسبت کی مثال سے وہ بخشے جاتے ہیں. الغرض محترم پاک کی کن کرامتوں کی انبار ہیں. کرامتوں کے انبار کو اگر سناتا چلوں تو وہ جو بہت بڑا 2 گھنٹے کا تذکرہ ہو جائے گا. المختصر ایک ہماری سرا سے قریب رکھنے والے مقام کا تذکرہ کرتا ہوں. شہر افغانستان میں کوئی بت پرستی نہیں تھی اس وقت. سب خدا پرست تھے, اللہ والے تھے, سلسلے نقشبندیہ سے مسرور تھے, سہروردیہ سے منسلک تھے. جو مخدوم پاک ایران سے نکلے, قزاقستان سے ہوتے ہوئے جب اصفہان میں پہنچے, قزاقستان سے ہوتے افغانستان میں پہنچے, تو وہاں ایک ان کا شیدائی مرید ہو گیا, گلخنی افغانی, بہت حضرت کا مرید اور متقی. بعد میں حضرت کے ہم سفر میں ہمیشہ رہ جاتا تھا. جب ہندوستان کے بہار کے ایک علاقے سے جب گزر رہے تھے اور دور جنگل میں پہنچ گئے تو گلخنی کو آواز دیتے ہیں, ارے گلخنی افغانی کہاں ہے؟ وہ نیا نیا ہندوستان ہے, کہیں راستہ نہ بھٹک جائے. تو بولتے حضرت ڈر ہوتا ہے, تم نے سنا نہیں. ہاں ڈر ہوتا, کیا ہوا؟ وہ قریب قریب گاؤں سے ہمیں گزرے نا, افغانی پتھر کی مورتی کو دیکھے, اتنی سنگ تراش, اتنی خوبصورتی سے اس عورت کا مجسمہ بنایا تھا, اس خوبصورتی میں مغرور ہو گئے. کون؟ مخدوم پاک کے مرید. اور وہی محل حیرت آ کر ٹکٹکی باندھ کے وہاں جو چلا دان پڑیں گے آتے نے مخدوم پاک یہ سننا تھا, فوراً پلٹ کے چلو واپس جا کر دیکھتے ہیں تو گلخنی افغانی واقعی پلک نہیں جھپک گئی, اس مورت کو محل حیرت سے تک رہے ہیں, پورا اس کے حسن و خوب میں کھو گئے ہیں. مخدوم پاک اپنا دست کرم افغانی کے کاندھے پر رکھتے ہیں تو پیر کا جھٹکا محسوس ہوتا ہے, تو فوراً رکھتے ہیں, چلو بیٹا افغانی لے کر آتے ہیں. پھر جنگل کے راستے میں پہنچتے, بیٹا افغانی کیا وہ مورتی بہت پسند ہے تمہیں؟ مورتی بہت پسند ہے؟ ہاں سرکار بہت پسند ہے. اور پھر جا, اے افغانی جا, اس مورتی سے 3 بار کہا کہ مخدوم پاک نے تجھے بلایا ہے, مخدوم پاک نے تجھے بلایا ہے. اب افغانی یہ دیکھے نا وہ دیکھے, میرے مرشد کی بات ہے, جیسے کمان سے نکلی ہوئی تیر ہے اسی طرح مخدوم پاک کے نکلی ہوئی زبان کی آتا ہے, فوراً دیوانگی میں دوڑتے ہیں, اس مورتی کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اے مورتی چل, تجھے میرے مرشد مخدوم پاک نے بلایا ہے. آزو بازو کھڑے والے ہنستے ہیں, آگا دیوانہ ہے, کہاں سے افغانستان گئے. پھر دوسری بار بولتے ہیں, ہنس سے مسئلے پتھر کی مورتی, پتھر کی مورتی, پتھر کی مردہ میں آدمی آپ کو سکتے نہیں رہتے, آؤ بھائی مجلس کو کرتا ہوں, پتھر کی مردہ جو ہے مجھے رہتی ہے نا. تو اگر جب 3 بار کہے, تیسری بار پر اس مورتی میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے, بحکم خدا گوشت پوشت سب ہو جاتا ہے, پورے علامات عورت اس میں آتی ہیں اور وہ عورت ساتھ آ جاتی ہے. الغرض مخدوم پاک نے گلخنی افغانی کا نکاح اس عورت سے پڑھاتے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے کیا تھی, پتھر کی ایک مورتی تھی. کہنا مخدوم پاک کا تھا لیکن بولنا خدا کا تھا. حدیث قدسی کا تذکرہ بنا رہا ہوں, خدا کا تھا. الغرض وہی گلخنی افغانی آ گئے تمل ناڈو کی سرزمین پر اور قائم ہو گئے ترشنا پلی میں. ترشنا پلی میں بابا حیات خلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں وہیں پر رہ گئے. آج بھی گلخنی افغانی کی آل ہے جو بہت احترام سے دیکھی جاتی ہے ترشنا پلی میں. یہ مخدوم پاک کے نام کا تذکرہ سننے سے بہت خوش ہو جاتی ہے, کیونکہ مخدوم پاک کی دعا سے ہی آج انہوں نے زندگی پائی ہے نا. تو الغرض بہت سارے قصے سنانے کے ہیں. نسبت سے اگر کہوں تو بلی کا واقعہ تو آپ کئی بار سن چکے ہیں. جب ایک بلی مخدوم پاک کی نسبت سے وہ فیض حاصل کر سکتی ہے تو آج تو ہم ان کی غلامی کا دم بھرنے والے ان کی نسبت میں آ کر
اپنے آپ کو فیضیاب ہم نہیں کر لیں تو ہماری بڑی غفلت ہو جائے گی. تو کبھی اولیاء اللہ کو اپنی دماغ کے مطابق کبھی مت تلاش کرو. میں نے بیشتر مثالیں اس آیت سے لے جا کر جوڑنے کی کوشش کی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. تو بے شک اے محبوب فرما دیجیے تو میری نمازیں، میری قربانی، میری حیات، میری موت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اللہ والے اپنی ذات کے لیے کچھ نہ طلب کرتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں. بِإِذْنِ اللَّهِ، حکم میں خدا الہام جو ہوتا ہے بندگان خدا تک اپنے پیغام کو پہنچاتے ہیں. میں اپنی ناقص عقل سے علم کی کمی تو نہیں، علم کے عین میں بھی میرے میں نہیں ہے. بس فخر ہے نسبتوں کا، نسبت ہے نبی اور آل نبی سے، اسی پر فخر کہتے ہوئے اپنی رب کشائی کرنے کی جرت کی کوشش کی. مولا تعالیٰ اس کے اس بندے خاص کے بارگاہ میں جن کی محفل ہم نے آج سجائی ہے قبول فرما کر ہم تمام کا اسے آخرت کا نجات کا باعث کا ذریعہ بنائیں اور ہماری اس نسبت کو قوی رکھیں اور بافیض جب تک ہم سرزمین پر رہیں بافیض رہیں. قبر میں بھی ان کا فیض ہمیں ملے، حشر میں بھی ان کا فیض ملے، حتیٰ کہ جنت میں بھی ان کا ہمراہ ہم بن کر رہیں. غلامی میں ہی سب کچھ سربلندی ہے، غلامی میں ہی سب کچھ بلندی ہے، لیکن اپنے غلاموں کو سربلند وہ فرماتے ہیں تو تاج غوثیہ سے. اب جو سروں پر ایک تاج سوارا ہوا ہے صرف اسے امامہ مت سمجھو. ہندوستان تو کیا پوری دنیا میں بڑے بڑے مشائخین اور علماء اس تاج کے مشتاق ہیں. نہ جانے کتنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں ایک حسرت کے لیے کہ کاش تاج غوثیہ ہمارے سر پر سنور جائے. جس کے سروں پر تاج غوثیہ ہوتا ہے بے شک اس کے سر پر محبوب یزدانی کا ہاتھ ہوتا ہے. جس کی پشت پناہی مخدوم پاک کر لے پھر اس کا کوئی بیڑا بگاڑ نہیں سکتا. اشرفی کو ایک نسبت یہ بھی ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپنا تھا تحصیل علم کے لیے جب بغداد کو روانہ ہو رہے تھے ماں نے کپڑے کے ایک حصے میں اشرفیوں کو چھپا دیا. تاکید کی بیٹا کسی بھی حالت کچھ بھی ہو جائے جان کے لالے پڑ جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. وہ تو تذکرہ آپ نے سنا ڈاکوؤں کا، لیکن بتا دیتے ہیں کہ اشرفی ہے ڈھونڈتا ہے. حتیٰ کہ سردار بھی ڈھونڈ رہا پورا جیبا ہمت ہے، دیوانہ ہے چھوٹا بچہ چھوڑ رہا ہو جھوٹ بول رہا. جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں. میری ماں سے وعدہ کیا ہوں. آج ہم اپنی ماں کو کتنے وعدے کرتے ہیں، کیا وفا کر رہے ہیں. ارے وعدہ تو چھوڑیے، خدمت تک کرنا آج بہت سمجھتے ہیں. بہت بڑی عظمت ہے. جن کی والدین باحیات ہیں اپنی زندگی کی سانسوں کو غنیمت جانو اور ان کی خدمت گزاری کرو. وہیں تمہارے ان کے قدموں میں ہی مولا تعالیٰ نے تمہاری جنت کو رکھ دیا ہے. تو بس جب کہا میرے پیٹ کے پیچھے سلے ہوئے ہیں اشرفیاں، تو اشرفی اس وقت کا جائز سکہ تھا. تو ان اشرفیوں کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ سرکار غوث اعظم کی. یہاں نسبت غوث العالم اور ان کی آل کی بھی کس سے ہے؟ اولاد غوث اعظم ہے. تو اشرفیوں کی پشت پناہی کرنے والی ذات کون ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پشت پناہی غوث اعظم کریں، رہنمائی دست شفقت سے مخدوم عالم کریں، غوث العالم کریں، تو پھر اس کا دنیا میں بھی بیڑا غرق نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی غرق نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. معذرت کے ساتھ بہت تاخیر کے ساتھ کہا تھا لیکن خراج عقیدت پیش کرنا چاہ رہا تھا. والد محترم کے عرس میں صاحب عرس کے اس میں گنجائش کچھ کشائی کرنا سکی کیونکہ ذکر کی محفل میں وہ ہو گئے تھے. اصل خراج عقیدت ان کی محفل میں آج یہ دینا چاہ رہا تھا اور ان کی دعاؤں کا صدقہ جنہوں نے کچھ عجیب انداز میں کچھ نئی آیت کو لے کر بہت کوشش کیا میری کمخلی میں. مولا تعالیٰ قبول فرمائے. اگر کہیں خطائیں مجھ سے ہو گئی ہیں تو اعلانیہ استغفر اللہ ربی من جمیع ما کری اللہ قولا فعلا سماعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. هو حسبی نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. كافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا رسولنا مولانا محمد وسلم. ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باخرا في علم الاولين والاخرين بمعلوماته صادقا في اقواله قاسما في جميع احواله متكملا في مقام الرضا جبادا كفه عند العطاء هاديا الى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا الى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله عليه وعليهم اجمعين. بروئے بخطوئے ناخدائے کشتی نو مرحم دل مجروم مطہر و معطر و نبر و محمر و طاف بدائے ربانی و اشرف صنائع ازدانی تیار عروج رامکانی سیار اوج آسمانی محض سفر کمال و قوی بدر منیر آسمانی جمال محبوبی خاصن قضائین غیبی قائل مقبول بیوید اند ربی بنائے فقط آدم و آدمیان سلام پر رحمت عالم و آدمیان جان ایمان کانی فن نوری ان عارفان سرور سینہ عاشقان مرکز ایمان دائر علوم بے پایان ہاتھی زمرے سرگرسگان مرواہ مرواہ قرب جنان مفتاح مفتاح باب جنان نسے خلق شکر زندہ داران قرار بخش دلے بے قراران مورد وحی و قرآن حلال مشکلات انس و جان جالی سے مقام عرش مولا فاری سے میدان دنا فتح اللہ کعبہ اولا و قدرہ اہل تقا عارف میرا سبحان اللذی اسرا نائب بن آدھرم و صدر آرائی شکرت المنتہ محرم قرآن قابہ حسن و دنا متحیر کعبہ شرک و جہالت مزکی قبلہ اسکر و صلالت حاکم ہے کعبہ شریعت تعمیر اخلاقی طریقت میں منائے مناظر ہے حقیقت ناخدائے صفائے نمائی فرمانی کی ممانی کی نبوت صالح کے وصالی کی خطوت شاپ ہے ساتھ نام دافع ظلمات آسان طبیب جربات درون حبیب حضرت بیچون سر اللہ مقنون درون لائے موزون نارم ما کنو وائے کون السالکون الامین المامون
شافی امراض و الناس في ديار من المتصرف كون شهنشاه الامبرا مقبول بارگاہ شبستانی میں اللہ سے تو افتخار کے ساتھ خاک مشرف تشریف لورا کرما خلقت الافلاق مجموع اخلاق انك لعلى خلق عظيم سجش ويشفع وبالمؤمنين رؤوف رحيم مبشر وبشارة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا متفق على كرامة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صاحب منصور وينصرك الله نصرا عزيزا مظهر فرمان لا أسألكم عليه أجرا ملقب الخاء طه وياسين ومخاطب كتاب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع النبي رحمة للعالمين مقتدى رسول رحمة رسول خامی بنیاد راتب النبی ورمائن رسول السقلین امام القبلتین جد نسلی والحسین المزین بکل زین والمنظم کل شہن ساقی آبے کو سلمانی کے بہر والموجز نمائے افتربت الساعت وانشق القمر گوہر دریا اینا آتینا کل کوثر امتی فرمائے روز امید میں سراپا رحمت رب کریم محبوب عزیز و جمیل و عظیم و بالمؤمنین رؤوف الرحیم ابرار الابرار سر الاسرار حبیب کردگار سید عالم نبی مکرم فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ العظم نائب خدا اکرم مالک رقاب امم حقیقت الحقائق والفائق علی جمیع الخلائق راز سربستہ خدا رحمان وعین یون الانسان تسکر اسیا وشفل اسیا خاتم الانبیاء شافع روز جزا سیدنا و مولانا وغوثنا ومبلیسنا وخطبنا وفریدنا ونظامنا وسراجنا وعلاؤنا واشرفنا عند المصطفى والمحمود المرتضى ومحمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ثم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم معا إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء ملته فاتحة وإخلاص صلوات عليه یا رب محمد بہر علی باسم سلطان دی مدد بحبیب و طائی و ہم کرتی بصری و جنید و ہمی مدد بابوت و عبداللہ ہم الفرحاؤ بے انکاری بسید و غوث جیلانی با علی محبوب تری مدد بے افقاء و انخیش فاضی بے عبید و جلال شیع سننا بے نور عین و بحر حسن و شہید و شنشی مدد محمد بہر حسین ولی پہ عبد الرسول اللہ بہ ہدایت پیر عنایت شاہ بہ نظر حادیت دی مدد بنواز و صفت بخلل در حق پہ منصب و اشرف ابو احمد پہ مختار اشرف مرشد من برخت روح مسکین مدد الفاتحہ الہ بزرگان سلسلہ خادریہ اشرفیہ آزا یا رب محمد بہر علی باسم سلطان دی مدد بن زید و فضیل و ابراہیم و حذیفہ بن الدین مدد پیمم شاہ و اسحاق احمد ہم شاہ محمد ابو یوسف مودود شریف ہم عثمان و معین و قطب الدین مدد و فرید و نظام و سراج و علاقہ اشرف و نور العین ولی و حسین تاج و جعفر و ہم حاجی شیخ شمس الدین مدد بیراجو احمد فتح اللہ و مراد و بہاوت و کلمن بطفیق بہداود نیاز اشرف اشرف نیک ترین مدد بطفیل شیخ المشاہد مابو احمد سجادہ نشین بے مختار اشرف مرشد من برختر و ہر مسکین مدد الفاتحہ الہ بزرگان سلسلہ عالیہ
چشتیہ نظامیہ اشرفیہ حاضرہ. پروردگار بادشاہ کریمہ کارسازہ دستگیرہ بندہ نوازہ سب سے پہلی تیری بارگاہ میں اسی فضل سے اپنے تمام زندہ چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے ہیں. ہماری توبہ کو قبول فرما. تو ہماری ہمارے اہل و عیال کی والدین کی ہمارے آبا و اجداد کی کل امت محمد کے حسن پاک علیہ وسلم کی بار بار مغفرت فرما. اے پاک پروردگار آج کی مجلس میں جو قرآن خوانی کی گئی جیسے تو اذکار پڑھے گئے انفرادی طور پر جو ہے اپنے بذریعے فون بذریعے میں سے جتنی تلاوت کی ان سب کا حاجت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اس کو قبول فرما. اس کے دیگر انیس احمد صاحب آیت کریمہ 1000 مرتبہ پڑھے, سورہ اخلاص 500 مرتبہ, بابا فخر الدین ایک قرآن شریف 5 مرتبہ یاسین پڑھے ہوئے, جاوید افلان صاحب یاسین 10 مرتبہ, بسم اللہ کا 1000 مرتبہ, استغفار 100 مرتبہ, 1000 مرتبہ پڑھے گئے. اور سیدہ نسرین بانو یاسین شریف 5 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھے. سید شبیر حسین یہ قرآن پاک اور 15 جز قرآن پاک پڑھے ہیں. غلام معین الدین 5 بار قرآن شریف پڑھے ہیں. ریاض احمد 10,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گئے. عبد الجلیل صاحب 10 مرتبہ یاسین پڑھے ہیں. صوفیہ بانو یہ قرآن شریف پڑھے ہیں. شہزادی بھی 15 بار قرآن شریف پڑھے ہیں. نسرین 10 درود تاج پڑھے ہیں اور 10 مرتبہ سورہ الرحمن پڑھا گیا ہے. ریحانہ تاج قرآن شریف اور درود شریف 2000 مرتبہ پڑھا گیا ہے. گلشن بانو 20 یاسین شریف 20 تبارک 10 مرتبہ سورہ الرحمن کی 1000 مرتبہ, بسم اللہ کا 1000 مرتبہ, لا الہ الا اللہ اور 5 بار قرآن شریف پڑھے ہیں. عمیرہ بانو 19 بار قرآن شریف کے 250 مرتبہ آیت الکرسی 250 مرتبہ درود شریف پڑھے ہوئے ہیں. 2 مرتبہ درود تاج اور 5 مرتبہ تبارک پڑھا گیا ہے. سواجرہ خانم یہ قرآن شریف کو پڑھے ہیں. سمیع اللہ خان یاسین 5 مرتبہ, درود شریف 5 مرتبہ, آہد نوام 5 مرتبہ پڑھا گیا ہے. اس کے دیگر جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے مولا لہون سوان اگر غلطیاں سرزد ہوگی تو ان تمام خطاؤں کو درگزر فرما کر جو کچھ بھی پاک پڑھا گیا ہے تیری بارگاہ میں قبول فرما. بطور نظر و نیاز یہاں پر جو بھی معمولات اور مشکورات رکھا گیا ہے یہ سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے, سب کچھ تیری نظر کرتے ہیں, قبول فرما دے. پروردگار ان تمام نیک اعمال صالح کا ثواب تو اپنے شاعر نشان تیرے نبی محترم ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقسمانہ میں پہنچا کر جملہ انبیاء و مرسلین کل امہات المومنین تمام صحابہ و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں ثواب پیش فرما. پنجتن پاک کی بارگاہ میں ثواب پیش فرما. جملہ صدیقین شہداء صالحین تابعین تابعین علماء امت اولیاء ملت کی بارگاہ میں ثواب پیش فرما. 4 پیر 14 خاندان کی بارگاہ میں ثواب پیش فرما. کل بزرگان سیاسی کی نسب و نسل کی بارگاہ میں ثواب پیش فرما. پروردگار کل مومنین و مومنات کل مسلمین و مسلمات کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما. بالخصوص سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما. بالخصوص خواجہ خاقان سرکار معین بے کسان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری سوما اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما. بالخصوص خواجہ قطب الدین مختار کاکی اوشی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما. بالخصوص سیدنا بابا فخر الدین بابا فرید الدین گنج شکر جوتنی پاک پٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما. بالخصوص سرکار صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما. بالخصوص سرکار سیدنا نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما. بالخصوص آئین ہند عقیس راج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما. بالخصوص حضرت علاء اللہ پنڈوی گنج نبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما. خصوصاً بالخصوص میرے مالک و مولا آج کی اسکول مجلس کا ایصال ثواب اس موقع میں جو منایا گیا ہے مولا تابع تمہیں سکنے جس اندازوں سے سب حصے دیا مولا ہم تمام یہ قربانیوں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ان کو قبول فرما دے اور اس کا کل اجر و ثواب پروردگار صاحب عروس غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید شہر دوما اشرف جہانگیر سمنانی اور سامانی نور بخش نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما. سرکار سید عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما. ان کے نسب سے چلتی ہوئی جتنی بھی خانواد اہلیہ کی ہستیاں بزرگان دین گزرے ان تمام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما. اے پاک پروردگار
بالخصوص مخدوم پاک کے صدقے میں آج وکالت کے طور پر ہاتھوں کو اٹھایا ہوں مولا، اس گناہوں سے پر ہاتھوں کو نہ دیکھ مولا، اے پاک پروردگار جن پاک ہاتھوں میں اس دامن کو دے دیا ہے ان پاک دامنوں کی لاج رکھ دے مولا، ان پاک نفوس قدسیات کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا، ہمارے حسن عمل میں کوئی نیکی ہے نہ خوبی ہے مولا، نہ کوئی ایسی عبادت ہے مولا تیری بارگاہ میں شرط قبولیت ہو مولا، مولا کرم فرما لے، ہماری زبانوں کی آج لاج رکھ لے، تو تیرے محبوبین کی لاج رکھتے ہوئے مولا صاحب اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کے توسل اور صدقے میں الہ العالمین ہر حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما، پروردگار یہ وہی لیسٹ سونپی گئی ہے جو پچھلی مرتبہ دعا کے لیے صحت یابی کے لیے کی گئی تھی، مرحومین کی مغفرت کے لیے دعائیں کی گئی تھی، صرف ایک تبدیلی ہوگی، آج ہم میں ہمارے ایک شفقت و محبت فکرانہ رکھتی ہوئی ایک ذات آج بڑی کمی ہمیں محسوس کر رہے ہیں، وہ ذات ہمیں نہیں ہے، یعنی مراد ہمارے سید فضل الدین صاحب سے مراد ہے، آج دنیا میں ہم سے نہیں رہے، مولا ان کی بار بار مغفرت فرما دے، پروردگار ان کے نیک کاموں کو الہ العالمین تیری بارگاہ میں قبول فرما دے، بھول چوک خطاؤں کو درگزر فرما دے، پروردگار قبر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، پروردگار قبر کی تاریکی کو دور فرما دے، تیرے نور سے معمور فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما دے، پروردگار جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بنا کر کروٹ کروٹ کی نعمتوں سے نوالا مال فرما دے، کل پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، حاضرین کی جتنے بھی خلیش و خارج دنیا سے ہو چکے ہیں مولا ان کی بھی بار بار مغفرت فرما کر ان کے قبروں پر الہ العالمین رحمتوں کی بارش کا نزول فرما، مولا ایسے مرحومین کی بھی مغفرت فرما جو صاحب اولاد ہیں، ان کی اولاد نہ ان کے قبروں پر جاتی ہے اور نہ ایزان ثواب پہنچتی ہے، تھے وہ حق پر سیدھے راستے پر تھے لیکن بچے گمراہ ہو گئے، مولا ایسے مرحومین کی بھی بار بار مغفرت فرما دے، مولا جتنی بھی الہ العالمین یہاں بزرگان کاملین اولیاء اللہ آرام فرمائے سرزمین اسلام سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پائے، مولا جن سلسلوں سے ہم وابستگی حاصل کی ہے، جن مرشدین کی ہاتھ پر ہم بک چکے ہیں، مولا ہماری اس نسبت کو خبی فرما، آج مخدوم فیض سے سب کو مالا مال فرما، مولا جو کیفیت لے کر آئے ہیں ان کو ان کی نیتوں کے مطابق عطا فرما، کسی کو بھی نامراد نہ لوٹا، مولا میں نہیں جانتا آنے والے کتنی حسرتوں کو لے کر آئے ہیں لیکن تیرے خانے قدرت میں کچھ کمی نہیں، مولا ہماری حسرتوں سے بڑھ کر عطا کرنے والی تیری ذات ہے، مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب کچھ عطا فرما، مولا مانگنے کا سلیقہ نہ آتا ہے نہ طریقہ آتا ہے، مولا تیری بارگاہ میں خلاف ادب ہم مانگ چکے ہیں تو مولا ہمیں معاف فرما دے، عفو و درگزر فرما دے، ہر طرح کے شر سے فساد سے بیماریوں سے وباؤں سے ہر ایک کو محفوظ فرما، حادثوں سے محفوظ فرما، تجارت و کاروبار جو کر رہے ہیں تجارت و کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اپنے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ان کو جو پہنچے بچے اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے والدین بھی پریشان ہیں، ان کے غیب سے مناسب رشتے پیدا فرما، پروردگار مالی مشکلات سے جو گزر رہے ہیں انہیں آسانی عطا فرما، مسبب الاسباب تیری ذات ہے، مولا اسباب و ذرائع پیدا فرما، رزق حلال عطا فرما، لقمہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، بالقصور والا تو ہم سے راضی ہو کر ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما، ابرار میں حشر فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، میدان محشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما کر ہمارا نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ عطا فرما کر ان صلوات سے سلامتی سے گزار کر سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، یا سید مخدوم اشرف جہانگیر دست من سار بنا تواگیر، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراس کلید کرم کشا، اے پیر اے جہانگیر اے مخدوم نارود از در پس محروم، پہلے اولاد و خیش اے اشرف حاکم وقت را بکن محکوم، اشرف نہنگ دریا دریا پسین دارت، دشمن ہمیشہ قربان بازی کر دوست دارت، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، امت روح پیمبر ایک نظر کن سور ماں، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد مرشی افضل الانبیاء وآلہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ بالخصوص اس کار خیر کو منانے کی ذمہ داری 3 احبابوں کی ہے، حافظ غلام مصطفیٰ صاحب اور ہمارے محمود سلوی اور
نصیر رحمان بیڑی اور ہمارے پونم نسا، ان تینوں کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی طور سے بڑا قربانی پیش کر کے مولود پاک کے اس کو مناتے ہیں۔ یہی نہیں، جنہوں نے بھی دامے دل میں سکنے انداز سے حصہ لیا، مولا سب کی نظر و نیاز کو قبول فرما کر ان کی نیتوں سے بڑھ کر انہیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، جان کر کافی سہارا دے لیا ہے تمہارا، خلقوں کے وارث خدا لو سلام تو ہمارا، یا نبی سلام کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی بلارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر غم مغرق قل به سهل لنا اشکالنا، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله۔